हज़रत जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल लिखा है कि आप गुस्ल खाने में दाखिल हुए तो आपके कल्ब मुबारक में ना अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया। तो लिखा है कि आप उसी वक्त गुस्ल खाने से बाहर तशरीफ़ ले आए और अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए और फिर वापस गुस्ल खाने में तशरीफ़ ले गए। जब गुस्ल करने के बाद आप फिर गुस्ल खाने से बाहर आए ना, तो किसी शख्स ने अर्ज़ की कि हज़रत इतनी जल्दी क्या थी कि आप गुस्ल खाने से बाहर आए, कपड़े खैरात किए, फिर चले गए, तो एक दफ़ा बाहर आके कर लेते। तो आपने फरमाया जब मेरे दिल में कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया ना, तो इंतज़ार इसलिए नहीं किया, इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और आके कपड़े अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे, कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे। क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं ना कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है कि ना देना तुम गरीब हो जाओगे। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, फरमाया इसलिए नेकी में जल्दी की कि अगर इंतज़ार करता तो कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील न कर देता। अला ये उनका तकवा था हज़रत, ये उनका तकवा था हज़रत। ये वो लोग थे कि इनका तज़किया नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, इन पे नहीं शैतान का असर चलता था हज़रत। आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं जी, आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं हज़रत, अपनी ये उन लोगों का तकवा था। इसलिए हज़रत जी नेकी का ख्याल आए तो जल्दी जल्दी कर लिया करें, इंतज़ार ना फरमाया करें। बल्कि हज़रत अब तो हम बिल्कुल उल्ट हो गए। नेकी हमने क्या करनी है, हम तो इंतज़ार करते हैं कि कोई परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाएं। हमने नेकी क्या करनी है। अब ये जो सानहाए मरी है, क्योंकि जब ये ताज़ा ताज़ा था तो एक दो जगह मैं बजाते खुद बड़ा सख्त बोल रहा हूँ इस हवाले से, क्योंकि बात ही बड़ी तकलीफ़ देने वाली थी। ये ही नहीं कि वो किसी लड़के ने किसी मुंडे ने बताया, बल्कि बड़े मोतबर अहबाब जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि हज़रत उस रात एक गर्म पानी का गिलास हमने 100 रुपये में ख़रीदा। वहाँ अहबाब ने बताया कि हज़रत उस रात जब जान लेने वाली सर्दी थी तो हमने एक अंडा भी 500 में ख़रीदा। वहाँ अहबाब ने बताया कि उस रात 40 हज़ार का एक कमरा दिया गया जिसमें हीटर भी नहीं था, जिसमें हमने हज़रत जी नेकी तो वो करने वाले, हम तो हज़रत इंतज़ार करते हैं कोई बंदा परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाएं। ये क्योंकि वो थे, पता नहीं यहाँ होता तो हम क्या करते, क्योंकि बाज़ हम भी नहीं आते। क्या हम हज़रत जी रमज़ान में 80 वाले टमाटर 180 में नहीं बेचते? क्या हम रमज़ान मुबारक में जो है ना चीज़ें महंगी नहीं बेचते? हम नहीं उस दिन हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते? क्या हम जब ईद उल अज़हा आती है तो हम वो जो तूड़ी है हम महंगी नहीं कर देते? क्या जब बड़ी ईद आती है तो हम पट्ठे महंगे नहीं कर देते? सारे तो नहीं कहूँगा, बड़े बड़े अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत इसी तरह ही है। और हमें ज़रूरत है कि हमारी तरबियत की जाए, हमें बताया जाए, हम खुद सीखें, हम खुद पढ़ें कि हमारे बड़े कैसे थे। फिर मैंने इंतज़ार नहीं किया गुस्ल करने का कि कहीं गुस्ल करते करते शैतान मेरे दिल में कोई बात ही ना डाल दे, मेरा इरादा न तब्दील कर दे। इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और कपड़े अल्लाह के नाम पे दे के मैंने फिर गुस्ल किया। इसलिए जल्दी किया करें और हज़रत अपना मिजाज बनाए, कभी किसी की परेशानी का फ़ायदा ना उठाना। हज़रत अल्लाह मैंने कहा ना मैं बजाते खुद बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल मेरे पास भी है हज़रत, मैंने भी वो वीडियोज़ देखी जो अल्लाह राम फरमाए दिलों को तड़पा देने वाली थी, कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में सो गए हज़रत, सर्दी ने जिनकी जान ले ली, ठंड की वजह से जो किसी ने उनको पूछा नहीं आके, वो वहाँ खड़े होके एक ही आवाज़ देते रहे 40,000 40,000 40,000। अब जिसके पास तो 40,000 था वो तो जा घुसा, अब जिसके पास 40,000 नहीं था वो फिर सारी रात जिंदगी और मौत की जंग देखता रहा। का जिंदगी जीत गई, का मौत जीत गई।
اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری، جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا، کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیت گئی حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا، 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل بلاوا ہے، ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے، اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی سو میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا، جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے۔ اللہ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے حضرت جی۔ دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ۔ ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے، ہم نے اس بات اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں وہ گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں وہ گئے کیوں؟ بھائی چلو وہ چلے گئے، یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں وہ گئے کیوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا، نہیں بھائی انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہی۔ اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی، اور اللہ رام فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں، لیکن اتنی اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے، اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے اس رات، ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے۔ 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں، آج بھی ہم یزید بنے حضرت۔ جو بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک ایک انڈا 500 میں بیچا گیا۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ ہمیشہ کام آنا حضرت جی۔ پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی پتہ نہیں گئی کہاں، یہ ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی تھی یا پتہ نہیں۔ 10 سال حضرت گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ یا فتح گڑھ میں زینب پبلک اسکول، میٹرک تک حضرت جی قومی ہائی اسکول ہے، 10 سال میں نے پڑھی ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر بھی تھے، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی تھے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ لیکن دکھ ہے یار ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں حضرت جی، کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھا۔ وہ ہمارے بڑے اسی لیے بڑے تھے کیونکہ واقعتاً بڑے تھے حضرت جی۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، وہ تو انسان تھے جی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ تو انسان تھے۔ وہ لکھا اب بازار سے نا وہ اپنی چادر میں جو اس وقت کا مزاج تھا حضرت جی، آپ اس میں وہ سودا سلف نہ باندھ کے لائے، گٹھڑی کہہ لیں، ہماری پنجابی میں ہے تو بشکڑی کہہ لیں، جب شاپر نہیں ہوتے تھے تو جب انہوں نے اپنے گھر لا کے وہ گٹھڑی کھولی نا تاکہ وہ سامان اپنی بیوی کو نکال کے دیں تاکہ وہ کچھ بنائے، تو ساتھ ہی آپ نے گٹھڑی کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے واپس چل دی۔ اور دیکھ کے کہتی ہیں بھائی اگر سودا سلف خرید کے لائیں تو دیں مجھے، میں کچھ پکاؤں اس میں سے، پھر واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ آگے سے فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گٹھڑی میں چونٹی بھی ہے، تو پکی بات ہے کہ اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ بڑے تھے حضرت، وہ بڑے تھے حضرت، اور وہ اسی لیے بڑے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے تھے حضرت۔
میرے محبوب علیہ السلام، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے. کئی بار بات ہوئی ہے، چلو میں پھر آج حضرت جی اس کو دہرائے دیتا ہوں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، یہ ہے اسلام کا مزاج حضرت. تو ایک بچی آئی چھوٹی، اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے، خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. ہاں جی، یار غار تھے جی، یار تھے محبوب علیہ السلام کے ابو بکر. وہ کہتی نہیں، ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتاؤ. وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا بیچ کے تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. رو اس بات پہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ بکریوں کا نہیں نکال سکتی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چونا، اور اگر آپ اردو میں آئیں تو اس کو کہیں گے دودھ دھونا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونا، یا کہنے میں دودھ کاڈل ہے، دودھ چول ہے، تو اردو میں کہیں گے دھونا، نکالنا. تو کہتی ہے رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں نکال سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نکلے گی نہیں. اور دادی بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، کمزور بھی ہے، وہ بھی نکالنے سے رہی. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ. محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، امام الانبیاء. لیکن دیکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قربان جاؤ اتنے جی منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا. ساڑے نخرے ویکھو، ساڑے ٹشن ویکھو، ساڑیاں آکڑاں ویکھو. پھر میں روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اور یاد رکھنا حضرت یہ حسن ہے اسلام کا. اگر کسی میں یہ نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر نمازی سخت ہیں، بڑے زیادہ دل سخت ہے ہمارے. حضرت ہم نہیں لوگوں کے کام آتے، بلکہ لوگوں سے بات نہیں سیدھے منہ کرتے. حضرت ہمیں زوم ہے نمازیوں نے کہا. اللہ نماز صاف کرتی ہے بندے کو، نماز پاک کرتی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اکثر نمازی جو ہے نا وہ نمازی نہیں ہے، وہ بس آ کے کھڑے ہوتے ہیں. نماز کی روح، نماز کی جان ان کو نہیں پتا. پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ حسن ہے اسلام کا، نرمی. عائشہ فرماتی ہے میں اونٹ سرکش تھا، میں سختی کرنے. حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بدصورت کر دیتی ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. اپنے آقا اس شدت سے یاد آئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اپنے پرائے کا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حضرت آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن آج الماریوں میں پڑے ہیں، قرآن آج جناب مہنگے مہنگے بکسوں میں پڑے ہیں، چھوڑ گئے ہم قرآن. حضرت آپ رو پڑے، رو کے آگے سے اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ پر میں تو رو نہ. میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، آپ کا تو وصال مبارک ہو گیا، آپ نے تو روئے انور چھپا لیا. لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. یہ حسن ہے اسلام کا. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا مزاج یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کے پریشان ہونے کا. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں، ہم چیزیں مہنگی بیچیں. نہیں حضرت جی،
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ حضرت ہم مرنے کو بھول چکے ہیں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، میں صرف ایک بات آپ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت بشر حافی کس مقام کے ولی تھے. حضرت کیا مقام تھا آپ کا ولایت. یہ حضرت بشر حافی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جی زمین پہ وہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا حضرت نشے کی حالت میں. حضرت اس کو گھر لے گئے، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. یہ وہی بشر حافی ہیں. حضرت لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے. لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں، امام وقت ہیں آپ، تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں. قربان جاؤں کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں. آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ. لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے. حضرت جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا، جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے. پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت، اب ننگے پاؤں رہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ننگے پاؤں رہتا ہے. اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے، جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا. انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ. آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا. آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا، کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے، اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا کہ میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں. یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت، اتنے شانوں والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی. لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. اللہ تعالی ہم نہیں ڈرتے، کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے. عمل نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لیکن ڈرتے نہیں. بلکہ آپ رہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے جی. ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں میں نو روز حشر دا ڈرنا، کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے. مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو، کدھر ہے تیری نمازیں، کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی. ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا. کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے، کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے، کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے. کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا. ڈر ہی نہیں کسی کو، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پوچھنا، ہم نے کسی کو جا کے جواب دینا. ایسی بے خوفی چاہیے. تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی، تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا، تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا، تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی، کیوں تو نے معاف نہیں کیا، کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے. ایسی بے خوفی تاری ہے، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو. اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں، فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے. موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو، ہم پھر اس کے پریشان ہونے کا فائدہ اٹھائیں. میں حضرت گاڑی کی نا نمبر پلیٹ بنوانے چلا گیا. ظاہر ہے سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ذرا موٹر وے پہ بڑی سختی ہے کہ وہ جو ہے نا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دیتے. میں گیا نمبر پلیٹ، میری نمبر پلیٹ بنوانی،
700 रुपया कल लै जाइयो आके। मैं नहीं ज़रा एमरजेंसी चाहिए, मैं सफ़र से निकलना है। नहीं फिर 1500 लगेगा। अल्लाह मुझे 1500 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उसी तरह प्लेट काटी, उसी तरह उस पर उसने नंबर लिखा, कुछ भी नहीं किया। होता है ना कुछ जायद किया उसने। हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि परेशान आए, अल्लाह वो ढेरों सवाब कमा सकता था। कोई नहीं, तू नहीं दे देना, एडा केड़ा मसला, दी ना उसने मुझे। 1500 में भी तो दी ना, तो 700 में क्या था जी, वो जो कह रहा था कल ले जाना। हम इंतजार करते हैं कोई परेशान हो और फिर हम उसकी परेशानी का फायदा उठाएं। ना उठाना कभी। तुमने उसकी परेशानी का फायदा नहीं उठाया, तुमने कैसा गड्ढा खोदा है, इसमें या तो अनकरीब तुम खुद गिरोगे या तुम्हारे घर वालों में से कोई गिरेगा। तुमने वो कांटे बिछाए हैं जो अनकरीब ना तुम्हारे पैरों में चुभेंगे या तुम्हारे घर वालों में से किसी के पैरों में चुभेंगे। इसलिए काम आना हमेशा लोगों के अंदर, हमेशा लोगों के काम आना, माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और कुर्बान जाऊं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा कुछ लेके हाज़िर खिदमत हुए। पूछा अबू बकर, अल्लाह हुजूर को सारा ही पता था, फिर भी पूछा अबू बकर क्या छोड़ा, क्या लाए? अर्ज़ की महबूब जो था ला के पेश कर दिया। तो फरमाया घर वालों की छोड़ के आया? फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हैं। और जहां से बात चलो आगे थोड़ी निकल गई, हमेशा पता है हम खर्च करते हैं तो हमारा बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि हज़रत अभी हम उस लेवल पे नहीं आए कि हमारा खर्च करना खालिसतन अल्लाह के लिए हो। क्योंकि जब हम खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग मौजूद होते हैं, दिल में ख्याल होता है कि लोगों को पता लगे कि मैंने खर्च किया है, लोग जाने, ताकि मेरी तारीफ हो। अभी हम लोगों में फंसे हुए हैं। जिस दिन हम लोगों से निकल गए और हमने खालिसतन उसके लिए खर्च करना शुरू कर दिया, तो भाई जहां नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कौन रोक सकता है बढ़ने से? लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं लोगों में फंसे हुए हैं। ये वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून की तफसीर में लिखा हुआ है, कोई नबी थे अल्लाह के अलैहिस्सलाम, उनको वही आई कि आपके जो फुला उम्मती है ना, उनके लिए आधी जिंदगी अमीरी रहेगी, आधी जिंदगी फकीरी रहेगी। लेकिन यह है कि हमने आपके उम्मती को इख्तियार दे दिया, चाहे पहले हमसे फकीरी मांग ले, चाहे पहले हमसे अमीरी मांग ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस उम्मती को बुलाया और बुला के आपने फरमाया भाई तेरे बारे में अल्लाह का ये हुक्म आया है, आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने उसको इख्तियार दिया है, चाहे पहले मुझसे गरीबी मांग ले, चाहे पहले मुझसे अमीरी मांग ले। और आगे सिर्फ करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर आप इजाजत दें तो मैं मशवरा कर लूं किसी से? फरमा कर ले। वो घर आया और आके अपनी बीवी को कहने लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए ये हुक्म दिया कि आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, आधी जिंदगी फकीरी में गुजरेगी। लेकिन यह है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया, चाहे पहले अमीरी मांग लो, अमीरी आ जाएगी, लेकिन फिर आधी फकीरी में गुजरेगी। चाहे पहले फकीरी मांग लो, फकीरी आ जाएगी, आधी फिर उसके बाद अमीरी में गुजरेगी। अब तू बता तू क्या कहती है, अमीरी मांगू या फकीरी मांगू? उसने कहा तू क्या कहता है? वो कहने लगा पहले फकीरी मांग लेते हैं, गरीबी इस आस पे काटी जाएगी कि चलो आगे अमीरी भी तो आनी है ना। लेकिन पहले अमीरी अगर मांग लेंगे तो बाद में फकीरी बड़ा मुश्किल काम है। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां नहीं खाई जाती हैं। उसने कहा नहीं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके अर्ज कर कि अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ फरमा दें कि पहले अमीरी। उसने कहा अल्लाह दी बंदी बड़ा मुश्किल है अमीरी के बाद फकीरी देखना। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, चोपड़ियां खाने की आदत पड़ी हो, कहां से सूखियां खाई जाएंगी? नहीं, मुश्किल है। उसने कहा नहीं, तू दुआ जा। वो गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जाके अर्ज की अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दें कि पहले अमीरी, बस फिर अमीरी। अब देखिए ना हजरत, ये जो सामने आप बेल देख रहे हैं इस पे कोई पता नहीं है, लेकिन हजरत जब उस का ऑर्डर आना है ना तो आपको समझ नहीं आनी इस बेल ने कैसे पत्तों से भर जाना है। हजरत है कोई मजदूर नहीं आएगा पत्ते लगाने, कोई फैक्ट्री की गाड़ी नहीं आएगी, कोई इसको आके पहले इंजीनियर चेक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई सीढ़ी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। बस क्या होगा, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये जो आप बेल बायर देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस पे कोई पता नहीं है। अगर जो थोड़े बहुत हैं वो भी जर्द हो चुके हैं, कोई सब्ज पता नहीं है, जर्द हैं सारे के।
یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ان قریب بہار آنے والی ہے، مارچ میں، اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی، اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ہم کو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب حضرت نو پتے لگتے ہیں نا، اتنے ہی پھر انجی ہوں حضرت، جب وہ دیتا پھر سمجھ نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت۔ پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی۔ اس بی بی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا ہے، اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا، جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا، تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل فیل ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا۔ آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے۔ اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا کسی کو، کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کریں تو ٹھیک ہے، پھر جائز بھی ہے، لیکن حضرت جی پہنچتا کوئی جے ہوتے بڑا کوئی ماجدہ لال پہنچتا ہوتے، یہ تو کہیں نہ کہیں حضرت یہ خیال آ ہی جاتا ہے حضرت۔ اب دیکھو نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، بڑا بہت ہم کہتے ہیں نا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی مجبوری کا، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا دوست آیا آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب بہت پریشان، دوست تھا آپ کا، امام صاحب نے اتنا عنایت فرمایا، لکھا ہے اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا اس کو حضرت۔ وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب نے مصلی بچھایا اور اس پہ سر مبارک سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جب سر مبارک سجدے سے اٹھایا جو غلام تھا وہ عرض کرتا ہے حضرت دوست آیا، اس نے آ کے مسئلہ بتایا، اپنی مشکل بتائی، آپ نے اس کو اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، تو امام رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آ کے کہنا پڑ گیا، میں پھر کیسا دوست ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا دوست پریشان ہے، میں اس بات پہ اپنے اللہ کے آگے رو رہا ہوں۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو، ہم پانی کا گلاس بھی 100 کا بیچیں، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو ہم 20 کا انڈا 500 میں بیچیں، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تاکہ ہم ایک کمرے کا 40,000 لیں اس سے، ہم انتظار کرتے ہیں رمضان آنے کا تاکہ ہم 80 والے ٹماٹر 180 کے بیچیں، بیسن مہنگا کر دیں، چینی مہنگی کر دیں، آئل مہنگا کر دیں۔ اللہ یہ نہ سمجھو کہ صرف مری والے ہم کم نہیں ہیں، صرف فرق یہ ہے ادھر معاملہ بن گیا ابھی ادھر معاملہ نہیں بنا، کوئی ادھر معاملہ بنتا پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر۔ ہاں جی، میرے کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور نیک کی ہے تے پیڑا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چوپی کر رہا ہے۔ بس یہ کہ ادھر بن گئی بات، وہ کھل گئے، سامنے آ گئے، ابھی بنا نہیں ادھر کچھ، اگر ادھر بھی ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر۔ لکھا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے جسم مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو پشت مبارک پہ نشان تھا باقاعدہ، باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو امام ہے، تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کرتے تھے، نشان کا ایک ہے۔ غلام رو پڑا، فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا، لیکن سن پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔